नाजरीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1446 हिजरी माह मुबारक रमज़ान की आज 23वीं शब है और 23वीं शब में इंतज़ामिया खातिमुल अंबिया लाइब्रेरी पुंछ के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस सिलसिलावार प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक की अहमियत व फ़जीलत में आपका खैर मकदम है। नाजरीन मोहतरम, आज 23वीं माह मुबारक रमज़ान की शब क़िबला काबा हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन मौलाना सैयद करार हुसैन जाफरी साहब क़िबला हमारे मेहमान हैं। मैं क़िबला काबा का भी प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक मरतबा फिर आप हमारे इस प्रोग्राम की जीनत हुए। क़िबला, माह मुबारक की आज 23वीं शब है, शब कद्र भी है। गुजारिश करूंगा आपसे कि शब कद्र की अहमियत व फजीलत के सिलसिले में कुछ बयान फरमाएं और अलामत शब कद्र क्या है, इस हवाले से भी अपने सुनने वालों के लिए बयान फरमा दें। और अहम मसला जो हमारे यहाँ रहता है वो ये कि उफ़क़ के इख्तिलाफ में शब कद्र का तयन कैसे होगा, इस सिलसिले में भी रहनुमाई फरमा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माह मुबारक रमज़ान बरकत का महीना, मग़फ़िरत का महीना, वइत्क़ुम मिनन नार का महीना, इबादत व ताअत इलाही का महीना, अल्लाह का वो पसंदीदा महीना, बल्कि तमाम महीनों का सरदार, जिसमें ये बंदा अपने परवरदिगार का मेहमान और परवरदिगार इसका मेज़बान है। जिस मुबारक महीने का ये आखिरी अशरा और जिसकी आज 23वीं शब है और ये शब कद्र भी है। और बहुत सारी रिवायात में मिलता है कि ये शब नुज़ूल कुरान भी है, कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है कुरान मजीद के सूरह कद्र के अंदर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने नाजिल किया है इसको, यानी कुरान को, जी, फ़ी लैलतिल क़द्र, शब कद्र में। तो शब कद्र वो बाज़मत रात है कि जिसमें अल्लाह ने अपना मुबारक कलाम कुरान मजीद, कि जो उसका बेहतरीन कलाम है और मोजज़ा है और क़यामत तक रहने वाली किताब है, और ऐसी किताब है कि जिसमें हर खुश्क तर मौजूद है, ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन का मिस्दाक है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह का मिस्दाक है, जो आयत करीमा जिसकी मदह कर रही है, सना कर रही है इस किताब की। और ये किताब क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब है और उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ख़ुद अपने ज़िम्मे ली है। तो इसका नुज़ूल भी आज की ही शब में, यानी शब 23 माह मुबारक रमज़ान में हुआ है। अक्सर रिवायात इस बात के ऊपर दलालत करती है और आलम तशय्यो का इस बात के ऊपर इत्तेफाक भी है कि शब कद्र के यानी ज़्यादा एहतमाल जो है वो 23वीं शब का दिया जा सकता है। मासूमीन की सीरत रही है, यानी ये शब के अंदर खुसूसन जो अगर हम देखेंगे कि खुसूसन तो इस पूरे महीने के अंदर मासूमीन के लिए मिलता है, या रसूलुल्लाह के लिए मिलता है, अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए मिलता है कि ये अपने बिस्तर को गोल कर दिया करते थे। दिन में रोज़ा और रात में इबादत परवरदिगार जो है वो अंजाम दिया करते थे, यानी क्योंकि इबादत की रात है। तो एक हदीस में है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि पैगंबर अकरम रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में तो अपना बिस्तर जमा कर देते थे जी, बिल्कुल अब जो है यानी आराम नहीं करना, और एहतिकाफ के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। वे एहतिकाफ भी कहा गया है कि इसमें उस वक़्त जो है मस्जिद की छत नहीं होती, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो
چاہے بارش ہو، لیکن اسی مسجد کے اندر جو ہے وہ اعتکاف میں یہ دن جو ہے وہ گزارا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم جو ہے شب قدر کی راتوں کو بیدار رہتے تھے، اور جن لوگوں کو نیند آتی تھی ان کے چہرے کے اوپر پانی چھڑکا کرتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے یہ عظیم رات ہے، اس کا ادراک کرو، اس میں شب بیدار یعنی شب بیداری کرو۔ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام سلام اللہ علیہا کی یہ سیرت تھی کہ شب قدر کو صبح تک عبادت کی حالت میں گزارتی تھی، اور اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی بیدار رہنے اور عبادت انجام دینے کے لیے تاکید فرمایا کرتی تھی۔ حسنین کو بیدار رکھتی تھی صبح تک اس عبادت میں، اور دن کے وقت سلانے اور کھانے میں کمی کے ذریعے رات کو نیند سے مقابلہ کرنے کی کوشش فرماتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور 14 معصومین جو ہے شب قدر کی راتوں کو مسجد میں شب بیداری کو ترک نہیں فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ شب قدر کو امام صادق علیہ السلام سخت علیل تھے، 23ویں کی شب تھی اور امام علیہ السلام سخت علیل تھے، اس کے باوجود آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے مسجد تک لے چلو تاکہ میں رات بھر مسجد میں بیداری اور عبادت کی حالت میں گزاروں، اور میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں اس میں گھر میں رہوں۔ یعنی ان کے نزدیک اس شب کی اہمیت تھی، لہٰذا اس شب میں بیدار رہنا اور اپنے چاہنے والوں کو بیدار رہنے پر تاکید کرنا اور اس کا ثواب جو ہے لوگوں کو واضح کرنا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ شب جو ہے اہمیت کے معنی۔ آپ نے ایک سوال میں یہ چیز اشارہ کی اس بات کے اندر کہ افق کا جہاں اختلاف ہے تو شب قدر کا تعین ہم کیسے کریں گے مثلا ہر سال میں، لیکن آپ یعنی کہ ہر سال میں جو شب قدر ہے وہ ایک ہی شب ہے، بے شک یہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہے۔ کوئی شب ہے اس کو راز میں اللہ نے رکھا ہے لیکن وہ شب ایک ہی ہے، لیکن مختلف ممالک کے افق میں اختلاف، جیسے مثلا ایران ہے، سعودی عرب ہے، ہمارا ہندوستان پاکستان ہے، افق کی وجہ سے ہو کر کے جو مختلف ممالک رمضان المبارک کے آغاز میں بھی جو ہے اختلاف پیش آتا ہے کہ کہیں پر اگر سعودی عرب میں پہلے رمضان ہے تو یہاں شعبان کی آخری تاریخ ہے مثلا، اس اعتبار سے آتا ہے، جس کے نتیجے میں رمضان المبارک کی جس رات کو بھی شب قدر قرار دی جائے اس میں بھی اختلاف پیش آتا ہے کہ ایک دن مثلا پہلے ایک شب پہلے جو وہاں پر جو شب قدر ہے اور ایک بعد جو ہے یہاں پر ہے۔ تو اس مسئلے میں فقہا فرماتے ہیں کہ مختلف ممالک کے افق میں اختلاف کا پایا جانا شب قدر کے تعدد کا باعث نہیں ہوتا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ دو شب قدر ہیں، اس تعدد کا باعث نہیں بنتا ہے، اور ہر ملک کے شب قدر ایک ہی ہے، اور ہر ملک کے باشندوں کو چاہیے کہ وہ شب قدر اور دوسرے ایام جیسے مثلا عید فطر ہے، عید قربان وغیرہ ہے، اپنے ملک کے افق کے مطابق کریں، انجام دیں، منائیں۔ آیت اللہ مکرم شرازی جو ہے فرماتے ہیں اس چیز کو، اس کا حل جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ رات کی حقیقت کیا ہے، زمین کے نصف حصے کا دوسرے نصف حصے پر پڑنے والا سایہ ہے۔ در حقیقت یہ شب رات کا کیا ہے کہ جو نصف زمین کا حصہ ہے اس کے دوسرے حصے کے اوپر اس کا سایہ ہے، تو یہ سایہ زمین کی حرکت کے ساتھ 24 گھنٹوں میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے، یعنی یہ سایہ کتنا 24 گھنٹوں میں ایک چکر اس کا مکمل ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر ممکن ہے کہ شب قدر زمین کا اپنے محور کے گرد ایک چکر پورا کرنے کا دورانیہ ہو، یعنی 24 گھنٹے اس کا دورانیہ ہو، یعنی وہ تاریکی ہے جو 24 گھنٹے زمین کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ بس شب قدر ایک ملک میں سے شروع ہوتی ہے اور 24 گھنٹے کے دورانیے میں زمین کے ہر حصے کو شب قدر کا درک ہو جاتا ہے، یعنی مثلا ہر جو ہے ملک میں ہر جگہ میں جو ہے اس کا ادراک ہو جاتا ہے، وہ درک ہو جاتی ہے، یعنی اس اعتبار سے جو ہے شب قدر جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور یہ 24 گھنٹے کے دورانیے میں زمین کے کونے کونے تک جو ہے اس کا ایک ہی 24 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نزول قرآن کریم کی شب ہے آج، شب 23 ماہ مبارک رمضان، نزول قرآن کریم کے سلسلے میں بھی اپنے ناظرین کے لیے کچھ بیان فرمائیں۔ دیکھیے قرآن کا نزول جیسا کہ میں نے ابتدا میں ہی عرض کیا کہ خود پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ یہ نزول کیسا نزول ہے؟ در حقیقت یہ نزول جو ہے وہ نزول دفعی ہے۔ علماء نے جو ہے دو نزول جو ہے یہاں پر بیان کیے، کیوں خاص کر اس آیت کریمہ کے اندر کے
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ کی ضمیر جو قرآن کی طرف پلٹتی ہے، ہو میں انا انزلناہ ہو میں جو یہ ہو ضمیر ہے یہ قرآن کی طرف اس آیت شریفہ میں پلٹتی ہے. اور آیت شریفہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے تمام قرآن کو شب قدر کی رات میں نازل کیا، نہ کہ اس کی کچھ آیات کو. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں انزال سے تعبیر کی، قرآن میں یہاں پر جو ہے انزلناہ انزال سے تعبیر کیا گیا ہے، جو کسی چیز کے تمام اترنے پر دلالت کرتا ہے. جی ٹھیک ہے، نہ تنزیل سے، یعنی تنزیل سے تعبیر نہیں کیا بلکہ انزال سے تعبیر کیا ہے. تنزیل سے جو کہ کسی چیز کے تدریجی طور پر اترنے کے اوپر دلالت کرتا ہے. اسی طرح سورہ دخان کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے تمام کے تمام قرآن کو اس مبارک رات میں جو ہے وہ نازل کیا. تو یہ نزول کیسا ہے؟ یہ نزول دفعی ہے. فیض کیشانی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر صافی کے اندر فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول دو طرح کا تھا. نزول اول میں خدا نے شب قدر یعنی اس کی رات کو تمام قرآن کو ایک ساتھ بیت المعمور پر نازل فرمایا. ٹھیک ہے، یا قلب پیغمبر کے اوپر نازل ہوا، اور پھر وہاں سے یعنی بیت المعمور سے یا قلب پیغمبر سے ایک ایک آیت کر کے جو ہے وہ 23 سالہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جس میں انہوں نے جو ہے تبلیغ فرمائی ہے، تو یہ لوگوں تک لایا. یہ دوسرا جو نزول تھا جو 23 سالوں کے اندر ہے، یہ نزول تدریجی ہے. ٹھیک ہے، کہ درجہ بدرجہ جہاں سورہ کی ضرورت سورہ آیا، جہاں آیت کی ضرورت ہے، یعنی ضرورت زمانہ کے مطابق جو ہے وہ آیات آئی کہ پہلے پروردگار کی حقانیت، اس کی وحدانیت اور یعنی عقائد کو بیان کیا گیا. پھر مدینے کی زندگی میں اس کے بعد جو ہے اعمال کو، جیسے نماز کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، حج و جہاد وغیرہ کا حکم آیا. تو یہ تدریجی طریقے سے پھر یعنی دو نزول قرآن مجید کے لیے ملتے ہیں. ایک دفعی ہے، ایک بارگی کے جو اس شب قدر میں جو ہے وہ اس کا نزول ہوا ہے، اور دوسرا تدریجی ہے، یعنی درجہ بدرجہ آیت کر کے سورہ کر کے جو ہے نازل ہوا. بہت شکریہ قبلہ و کعبہ. قبلہ 23ویں ماہ مبارک رمضان کی شب ہے، اس شب کے مخصوص اعمال کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں. جی ہاں، جیسا کہ ہر شب کے مخصوص اعمال ہیں، 23ویں شب کے لیے بھی ملتا ہے. کتاب الوسائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اس رات میں 2 مرتبہ غسل کرنا، ایک رات کے پہلے حصے میں اور دوسرا رات کے آخری حصے میں، سنت موقدہ ہے. پھر زیارت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا، اس کی بے حد فضیلت ہے، اس کا بے شمار جو ہے وہ ثواب رکھا گیا ہے. اس رات میں 8 رکعت نماز پڑھنا، جس کا طریقہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد کوئی سا بھی سورہ پڑھے، جس کے ثواب کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے کہ جو یہ نماز پڑھتا ہے. اس رات میں احیاء یا تمام رات کو جاگنا اور صدقہ دینا، استغفار کرنا، سورہ روم، سورہ عنکبوت، سورہ دخان پڑھنا، اس رات میں بے حد اس کا ثواب ہے. اور 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا یعنی سورہ قدر کی تلاوت کرنا، اس کا بھی بے حد ثواب ہے اور مستحب ہے، اور جنت میں داخل ہونے کا باعث ہے کہ جو آدمی جو ہے یہ سورہ انا انزلنا کو 1000 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے. پھر شب قدر کے اعمال ہیں کہ کچھ مشترک اعمال ہیں اور کچھ مخصوص اعمال ہیں. مشترک اعمال میں وہی جو تینوں شبوں کے لیے کہ وہ 2 رکعت نماز، اس میں 7 مرتبہ سورہ توحید ہے، اور اس کے بعد جو ہے 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور اس کے بعد عمل قرآن ہے، قرآن کھول کے سامنے رکھنا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے جو عمل قرآن جو آج سے پہلے بتایا جا چکا ہے 19 میں بھی اور 21 میں بھی اسی کو ہی جو ہے پڑھنا، اور مخصوص دعائیں ہیں. پھر اس میں دعائے جوشن کبیر ہے، ہر شب میں اسے پڑھنا، 19 میں بھی، 21 میں بھی، 23 میں شب قدر میں، اس کا بھی بے حد ثواب ہے. یہاں تک کہ ملتا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں 3 مرتبہ دعائے جوشن کبیر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، جنت اس کے لیے واجب قرار دے گا، اور 2 فرشتے مقرر کرے گا جو گناہوں سے اس کی حفاظت کریں گے اور زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے امان میں رہے گا. اتنا ثواب ہے کہ اس کا دعائے جوشن کبیر کا. پھر تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کرنے کی اس میں جو ہے تاکید کی گئی ہے.
پھر جو ہے سورہ عنکبوت، سورہ روم، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 2 سوروں کے پڑھنے والا اہل جنت میں سے ہوگا، سبحان یعنی جو ان سوروں کا پڑھے گا۔ پھر سورہ دخان کے لیے کہا، اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے یا مدبر الامور، وہ دعا اس کا پڑھنا بے حد ثواب ہے اس کا۔ اور دیگر دعائیں ہیں کہ جو اس شب میں وارد ہوئے مفاتیح الجنان میں وہ موجود ہیں۔ دعائے مکارم الاخلاق ہے، جیسے دعائے توبہ ہے، دعائے ندبہ ہے، دعائے کمیل ہے، یہ وہ دعائیں ہیں کہ جن کا پڑھنا آج کی شب میں بے حد ثواب ہے اس کا۔ اور اس کے بعد جو ہے 8 رکعت نماز بتائی گئی ہے، 2 رکعت کر کے، جس کے ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد جو بھی سورہ پڑھنا چاہے وہ پڑھے، اس کا بھی بے حد ثواب ہے۔ یہ اس کے اعمال ہیں جو آج 23ویں شب کے ہیں۔ جی قبلہ 23واں روزہ ہوگا کل، 23ویں روزے کے ثواب کے سلسلے میں روایات میں کیا آیا ہے، اور 23ویں روز کی جو دعا ہے، مخصوص دعا، اس سے حاصل ہونے والے درس زندگی کیا ہیں، اس بارے میں بھی اپنے ناظرین کے لیے 23ویں روزے کے سلسلے میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 23ویں ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ پل صراط سے پیغمبروں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ عبور کرائے گا۔ یعنی جو 23ویں کے روز کا روزہ رکھتا ہے، پروردگار صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور پیغمبروں کے ساتھ جو ہے وہ پل صراط سے اس کو گزارے گا، اور یتیموں کو سیراب کرنے کا اسے ثواب عطا کرے گا، اور یہاں اٹھائے جانے والے دن لباس کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ جو ماہ مبارک رمضان کے 23ویں دن کا یعنی روزہ، یعنی اتنی اہمیت ہے اس کی۔ اور آپ نے دعا کے سلسلے میں کہا کہ جیسے ہر دن کی مخصوص دعائیں ہیں، اس دن کی بھی مخصوص دعائیں ہیں، کچھ مشترک دعائیں ہیں۔ مخصوص میں وہ مختصر دعا جس کو سلسلہ وار جو ہے وہ اس مبارک مہینے میں بیان کیا جا رہا ہے، تو جو آج کے دن کی دعا ہے، اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل صراط المذنبین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس دن میرے گناہوں کو دھو دے اور مجھے عیب و نقص سے پاک کر دے، اور میرے قلب کو تقوی کے ذریعے امتحان کر، اے گناہ گاروں کے گناہ کو، توبہ کو قبول کرنے والے اور گناہ کو معاف کرنے والے۔ اس دعا سے جو دروس یعنی ملتے ہیں، ایک تو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کو طلب کیا گیا ہے اس دعا کے اندر، لہٰذا اس دعا میں جو ہے یعنی 2 مطلب جو ہے ذکر ہوئے ہیں، ایک گناہ اور اس کے نتائج، دوسرا قلب و جسم کے مختلف امتحانات کے بارے میں جو ہے اس دعا کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، یعنی اس کی بارے میں۔ گناہ کے بارے میں مولانا صاحب آپ نے فرمایا کہ گناہ سے بچنے کے لیے اس دعا میں تاکید کی گئی اور دعا کی گئی ہے گناہ سے بچنے کے لیے۔ جاننا چاہیں گے کہ گناہ کیا ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہے، آیات و روایات کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے، گناہ ہر وہ عمل جس سے شریعت میں روکا گیا ہے جی تو اسے گناہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ اس کو انجام دیتا ہے تو وہ گناہ ہے، جیسے جھوٹ بولنا ہے، جیسے زنا ہے، جیسے چوری کرنا ہے، جیسے کسی کو برا بلا گالی گلوچ کرنا ہے، جیسے قتل ہے۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جو گناہ تصور کی گئی ہیں اور جس کا عذاب ہے، اور اللہ نے اس سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر ملتا ہے کہ یعنی جس میں گناہ کے نتائج کے صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ سورہ نور کے اندر غالباً آیت نمبر 21 میں ارشاد ہو، جس کا ترجمہ جو ہے کہ اے صاحبان ایمان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اور جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو شیطان اسے برے اور ناپسند کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، جو اس کے نقش قدم پہ چلے گا تو فحشاء اور منکر کی طرف جو ہے وہ اس کو امر کرے گا، دعوت دے گا، تو اس کی زندگی کو تباہ کر دے گا، یعنی اسے گناہ کی طرف مائل کرے گا اور اللہ سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اور اگر آبادی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، دوسرے مقام کے اوپر ارشاد ہوتا ہے، سورہ اعراف میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر یہ آبادی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے
تو ہم بھی ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی، یعنی جھٹلایا، یعنی جھٹلانا کیا ہے؟ گناہ ہے، تو ہم نے ان کے اعمال کی گرفت لے لیا، ٹھیک ہے، لہذا تکذیب کرنا یہ بھی، اس کو بھی گناہ گیا۔ روایات کے اندر ملتا ہے، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک گناہ کے سبب انسان نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے اثرات اگر دیکھنا ہے، جو انسان گناہ کرتا ہے، مثلا جھوٹ بولتا ہے، مثال کے طور پر چوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس طرح کے حسد ہے، کینہ ہے اس کے دل میں، اس کا جو سب سے بڑا نقصان اس کو ہوتا ہے کہ پروردگار اسے نماز شب سے محروم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور برا عمل انسان میں چاقو سے زیادہ تیز اثر کرتا ہے، چاقو اتنا اثر نہیں کرتا کہ جتنا گناہ اس کے اندر جو ہے اس کے دل پہ جو وہ اثر ہے۔ پھر معیشت کی کمی، تو جو اس کی وجہ سے ہو کہ رزق میں تنگی، اس کی گناہ کی وجہ سے، یہ اس کے اثرات میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر غضبناک ہوتا ہے تو اس پر عذاب کو نازل کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے میوہ جات اور ان کی عمروں کو کم کر دیتا ہے۔ جو کسی سے غضب ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ ان کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے اور نعمات کو جو ہے کم کرتا ہے، ان کی عمریں کم کر دیتا ہے، ان کی تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، ان کے لیے میوہ جات میں کمی آ جاتی ہے، ان کے یہاں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، بارشیں ان سے روک لی جاتی ہیں، قحط آ جاتا ہے۔ یہ جو ہے علامتیں ہیں جب پروردگار کسی قوم سے، کسی انسان سے جو وہ غضبناک ہوتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے ہوا۔ پھر اس کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہیں، دعا جو ہے اس کی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ یہ اثرات ہیں گناہ کے۔ قبلہ گزشتہ پروگرامز میں مقبول کی روایت جو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہیں، اس روایت کے سلسلے میں آپ جو سلسلہ وار مناقب امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پروگرام کے آخر پر آپ سے گزارش ہے کہ آج مزید چند مناقب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ جیسے وہ روایت کے جو شروع میں بیان کی امیر المومنین علیہ السلام کی 70 ایسی فضیلتیں کہ جن میں کوئی دوسرا صحابی اس میں شریک نہیں ہے، جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر خصال کے اندر جو ہے اسے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین نے کوفے کی مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر کے یہ حدیث جو ہے، یہ اقوال جو ہے، اور اپنے ان فضیلتوں کو گنوایا اور اقرار لیا تمام اصحاب میں سے کہ تم میں سے کوئی اس میں شریک ہے میرا؟ تو سب یہی کہتے نظر آئے کہ ہم اس میں شریک نہیں ہیں۔ تو ان میں کچھ اس سے قبل جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تمہیں مبارک ہو، بلا شبہ اللہ عز و جل نے تمہاری شادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کروائی، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور میرا ٹکڑا ہے۔ سبحان۔ میں نے عرض کیا کیا میں آپ سے نہیں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، جیسے میرا دایاں میرے بائیں سے ہے، میں دنیا اور آخرت میں تم سے بے نیاز نہیں ہوں۔ پھر دوسرے مقام پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی عاخرت میں پرچم ہم تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور روز قیامت تم تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے قریب تر بیٹھو گے۔ سبحان۔ ایک مسند میرے لیے بچھائی جائے گی اور ایک مسند تمہارے لیے، میں انبیاء کے زمرے میں ہوں گا جبکہ تم اوصیاء کے زمرے میں ہو، نیز تمہارے سر پر نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا، تاج کرامت ہوگا، اور تمہارے ارد گرد 70,000 فرشتے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل تمام لوگوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا۔ پھر ایک دوسرے مقام کے اوپر جو ہے ایک اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ ایک میری منقبت یہ ہے اور میری ایک فضیلت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں تمہاری مثال اے علی بنی اسرائیل کے باب حتہ کی سی ہے کہ جو تمہاری ولایت میں داخل ہو گیا تو وہ اس باب میں داخل ہو گیا جس طرح کہ اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ میری ایک فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، بس شہر میں سوائے دروازے سے ہرگز داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے علی تم بہت جلد میرے عہد کا پاس رکھو گے، میری سنت پر جنگ کرو گے اور میری امت تمہاری مخالفت کرے گی۔ یہ کچھ فضیلتیں ہیں کہ جو امیر المومنین نے گنوائی
اور اصحاب سے یہ پوچھا کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو ان فضیلتوں میں میرا شریک ہے؟ تو سب اصحاب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یا علی، صرف ان فضیلتوں میں تنہا آپ ہی کی ذات ہے اور آپ ہی ان فضیلتوں کے حامل و مالک ہیں۔ بہت بہت شکریہ قبلہ کعبہ آپ کا، آپ ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام کی زینت بنے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ سے اگلے پروگرامز میں پھر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان پروگرامز کو خود بھی دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ مومنین تک شیئر کریں تاکہ تمام مومنین ان پروگرامز کو دیکھ کے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور ایک بات یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو ہمارے یہ پروگرام اچھے لگتے ہیں تو پروگرام دیکھنے کے بعد لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ تمام ناظرین کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔